गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 सलाम न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन जारी, जिसमें आप देख सकेंगे गिलगित बल्तिस्तान के 20 हलकों के 300 मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार, जबकि अवामी शो भी शामिल। अवाम देगी अपनी राय, किस पार्टी को कर रहे हैं सपोर्ट, कौन सी पार्टी ले जाएगी मैदान। गिलगित इलेक्शन की पल पल बदलती सूरत हाल जानने के लिए देखते रहे सलाम न्यूज़। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान GB के और गिलगित के जो एयरपोर्ट है उसके बाहर, और जहां हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब महमूदुल हसन साहब। सर, हम आपका इंतहाई मशकूर हैं। नाज़रीन, उनसे जानते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुँच चुकी है, इसी हवाले से यहाँ में मौजूद हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा जो आज आ रही हैं गिलगित, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट में मौजूद आए। उनसे जानते हैं वो क्या जज्बा रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो आपका टेलीविज़न है, सलाम टेलीविज़न गिलगित और ज़मान टेलीविज़न USA, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। कुछ सूरत इस तरह का है कि गिलगित बल्तिस्तान बड़ा ख़ूबसूरत एरिया है माशाअल्लाह, और पिछले 5 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत हुई है। कुछ कंप्लीट हो गई है, कुछ कंप्लीट हो रही है। मसलन अब हमारी बदकिस्मती थी कि हम लोग स्कर्दू नहीं जा सके गिलगित से, क्योंकि स्कर्दू गिलगित जो मियाँ नवाज शरीफ ने वाफर फंड्स दे के एक खुली हाईवे बनवा रहे हैं, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो जहाँ तक गहमा गहमी की बात है, तो जो हम मियाँ नवाज शरीफ का जो सिविलियन सुप्रीमेसी का फ़लसफ़ा है, उसके मानने वाले और उस पर अमल करने वाले हैं। और हमने जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है उसका बोझ उठाना है इंशाअल्लाह ताला, और उसका बोझ उठा के ही इंशाअल्लाह ताला वो जो एक नज़म है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़सल गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वो मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है ना, उसको उठा के, तो उसका बोझ उठा के इंशाअल्लाह ताला तो वो फसल गुल आएगी पाकिस्तान के अंदर। और अभी जो गिलगित में बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, मोहतरमा मरियम नवाज़ पहले स्कर्दू गई थी और अब वो यहाँ पर आ रही हैं गिलगित। आज इंशाअल्लाह ताला हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में डिलीवर किया है। मियाँ नवाज शरीफ CPAC के बानी हैं। अब बदकिस्मती ये है कि CPAC एक गेम चेंजर था और है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको बैक बर्नर पे डाल दिया है। और आप देखें कि जो भी प्रोजेक्ट है जो मियाँ नवाज शरीफ के वक्त का शुरू किया हुआ था, वो अब मुकम्मल नहीं हो रहा। अब वेस्टर्न बाईपास है, वेस्टर्न रूट जो है, जो हकला से डान जा रहा है, वो जो मोटरवे का है, CPAC का है, वो 2018 में कंप्लीट होना था। आज 2019 भी गुजर गया, 2020 भी गुजर रहा है। पिछले दिनों ये गंडापुर साहब जो यहाँ पर आए थे, तो इनसे मेरी किसी से निजी जो महफिल में मुलाकात हुई। मैंने उन पर सवाल किया जी कि आप इसको कब कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जाके 2021 में कंप्लीट होगा। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, और मैं समझता हूँ कि जो नादीदा कुव्वतें PTI को लेके आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मियाँ नवाज शरीफ को हटा के और इमरान खान को ला के बहुत बड़ा जुल्म किया है। और लेकिन मैं कहूँगा कि उसे ख़बर नहीं तारीख़ क्या सिखाती है, उसे ख़बर नहीं तारीख़ क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश जाती है। इंशाअल्लाह ताला नया सूरज आएगा। मियाँ नवाज शरीफ जो रहबर हैं पाकिस्तान के, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब दिया, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, और जो फ़िज़िकली पाकिस्तान को बना रहे हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़। किसी ने कहा कि जी सूरज को हमने ग़ुरूब कर दिया। नहीं, सूरज रात पड़ती है, अंधेरा होता है,
صبح ہوتی ہے روشنی آتی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ رات بہت لمبی نہیں ہے. میں آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے اسلام ٹیلی ویژن کے توسط سے اپنے پاکستانیوں کو, گلگت والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رات زیادہ لمبی نہیں ہے, اندھیرا زیادہ نہیں ہوگا, روشنی آئے گی اس ملک میں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے ہم اس کو جیتیں گے جی بی میں انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے حافظ حفیظ الرحمان ہیں, انہوں نے بڑا صدق کے دل سے کام کیا ہے, بہت اچھے ذہن رکھنے والے بندے ہیں یہ, اور انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بولیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جی بی کے عوام, جس میں گلگت ہے, جس میں سکردو ہے, جس میں چلاس ہے, استور ہے, یہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کے نام کے اوپر جو مسلم لیگ کے جو بھی امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا دوبارہ آنا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو کام اب دیکھیں, جو سی پیک روٹ ہے کتنا اچھا بن گیا یہاں سے آگے ٹورڈز خنجراب پاس, یہ مسلم لیگ حکومت کی کارکردگی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں, چونکہ میں آزاد کشمیر سے ہوں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ آزاد کشمیر کو بھی بیچ دیا ہے انہوں نے, مسئلہ کشمیر کو انہوں نے پس پش ڈال دیا, ختم کر دیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ گلگت والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائیو مسلم لیگ کو ووٹ دو, اور مسلم لیگ کو جب آپ ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے. آلریڈی 5 سال میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں, انشاءاللہ تعالی اور بھی اچھے کام کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل کریں گے. بہت شکریہ. گلگت بلتستان کے اندر سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے, تو گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کے نامور شخصیات بھی گلگت بلتستان کی طرف رخ کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان میں جناب شیر زبان ٹھکر صاحب, جو کہ بانی ہیں ووٹ کو عزت دو, جو گانا ہے ان کی آواز میں انہوں نے ریلیز کیا ہے. آئے ان سے جانتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے اندر جو سیاسی گہما گہمی ہے سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں. تو سر, گلگت بلتستان کے آپ ادھر اس علاقے میں آئے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام کو اور آپ جی بی کے عوام کو کیا سرپرائز دینے والے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر الیکشن شفاف ہو گئے اور اگر لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں نام کو نہیں, تو انشاءاللہ ایک بار پھر حافظ صاحب اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور اگر لوگ دھوکوں سے, نام سے, آواز سے یا جو جھوٹی اور جھوٹ پر مبنی تقاریروں پر, تو پھر میں نے کہتا ہوں کہ آؤ میرا پختونخوا دیکھو, پشاور خامخواہ دیکھو, نوشہرہ دیکھ مردان دیکھو, آونیا پاکستان دیکھو. عرب درہ لگانے تے کم پڑ گیا زمین ہے, اور ڈیم 350 بنے یہ جھوٹوں کے امین ہیں. میٹرو ادھورا چھوڑ دیا, میرے ہر سڑک کو توڑ دیا, میرا شہر ٹوٹا پوٹا ہے, ان ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. واہ, زبردست. کیا بات ہے سر, کیا شاعری ہے سر, آپ نے جو ہے گولے برسائیں پی ٹی آئی حکومت کے اوپر. تو سر, اس دفعہ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر منفرد الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتا آ رہا ہے کہ 73 سال سے گلگت بلتستان کے اندر فیڈرل میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ بھی وہی گورنمنٹ ہوتی ہے, تو اس دفعہ کیا مسلم لیگ اپنی گورنمنٹ بنا سکے گی؟ میں تو یہی امید رکھتا ہوں ان عوام سے کہ کام کو ووٹ دے دیں. میں 2-3 دن سے پہلے آیا ہوں یہاں, میں نے دیکھا ہے, میں نے سنا ہے, پشتونوں سے بھی سنا, یہاں لوکل بندوں سے بھی سنا, نان لوکل سے بھی سنا, کہ جتنا کام اسی دور حکومت میں حافظ صاحب کی جو حکومت تھی, نواز شریف کی حکومت, جتنے کام ہوئے ہیں جتنے سال گزرے, جہاں سے یہ پاکستان بنا ہے, اتنے کام نہیں ہوئے ہیں. کوئی کام نہیں ادھورا چھوڑا, اور اگر ادھورا چھوڑا تو 2.5 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو کام کرنے نہیں دیا. اگر یہ 2.5 سال بھی ان کو دے دیتے تو شاید آج, اور اگر جو لوگ چلے گئے ہیں تو میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ مت سوچو میرے قائد, یہ انہونی بات نہیں, راہ کٹن ہو تو بزدل خواہ مخواہ پسلتے ہیں. رات کی تاریکی میں سائے بھی رخ بدلتے ہیں, اور ہمیں تو ماؤں نے گود میں وفا سکھائی ہیں. ان بے وفاؤں سے کچھ ایسی شناسائی ہے, ان کے خمیر میں بے وفائی ہے. خدا گواہ کہ بیمار ضمیر پروش ہے یہ, خدا گواہ کہ جونما گندم پروش ہے یہ. موسم اچھا, پانی واپر اور زرخیز مٹی, جو کہ تسین سکیں گے یہ وہ دیکان نہیں. امیر صادق امیر جعفر کو بھول جاؤ گے,
میں تو شاعر ہوں قائد میں قصیدہ خوان نہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات. جن لوگوں نے حافظ صاحب کو چھوڑ دیا تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورج کے پجاری لوگ تھے, لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو وزراء ان کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی اس مٹی کی خاطر کم از کم ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے, اپنے حصہ کا کام ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جگلوٹ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب عمران میر صاحب. سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا گوناگوں مصروفیات سے وقت دیا. یقیناً سر آج کا جو جلسہ تھا آپ کے ڈویژن کے اندر یقیناً ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اس جلسے کے حوالے سے اور جی بی کی سیاست کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سلام نیوز کا شکر گزار ہوں. یہ جلسہ نہیں تھا, یہ ہمارا استقبالیہ پروگرام تھا. جلسہ ہمارا 11 تاریخ کو سٹی پارک میں ہوگا. اور گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے سابقہ ادوار میں جتنے حکومتیں رہے ہیں ایک کلوٹ تک نہیں بنوائے ہیں. جو ہماری حکومت کے دور میں آپ لوگوں کو بخوبی میں معلوم ہے, ہمارے سب ڈویژن جگلوٹ میں 3 ارب روپے کا سب ڈویژن جگلوٹ میں کام ہوا ہے, 6 ارب روپے کا سب ڈویژن دنیور میں کام ہوا ہے. یہ 2 سب ڈویژن تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان میں تو سب کو نظر آ رہا ہے کام. اس کے علاوہ اوور آل جی بی میں جتنا کام ہوا ہے 70 سالوں میں نہیں ہوا تھا. تو آج کل یہ گنڈاپور اور یہ بلاول آ کے ادھر یہ مداریوں کی طرح گھر گھر جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں تبدیلی لانے کے لیے, لیکن وہ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. وہ سنتیں پرانی ہو چکی ہے. وفاق میں بھی ایسے لوگوں کی حکومت ہوئی تو لوگ وفاق کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو دیکھ کے یہاں وفاق کو دیکھ کے یہاں لوگ تنگ ہیں. سر کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے آپ کی گورنمنٹ جی بی کے اندر بنے گی اس بار؟ ہم دیکھتے ہیں سر جی بی کی سیاست کو دیکھتے ہیں پچھلے ادوار کو کہ 73 سال سے ہوتا آ رہا ہے کہ جی بی کے اندر جہاں فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں گلگت بلتستان کے اندر بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو سر اس دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکے گی یہاں پہ؟ مشکل ہے, یہ اس لیے نہیں بنا سکیں گے. 200 روپے کلو ٹماٹر ہے, 250 روپے درجن انڈا ہے. یہ روز معمول کا استعمال ہے گھر میں. لوگوں کے غریب لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے. لوگ وفاق کو دیکھ کے ان سے تنگ آ کے گلگت بلتستان میں کبھی بھی ان کو 2 یا 3 سیٹیں جیتنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. یہ آپ یقیناً کہتے ہیں. تو آپ کی پارٹی یہاں سے دوبارہ سے ون کرے گی, آپ یقین سے؟ انشاءاللہ ہماری پارٹی دوبارہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوئے گی. تو سر آگے کا جو آپ کا لائحہ عمل ہے, آپ کا ویژن ہے, آپ کا جو ڈویژن ہے پی ایم ایل این کا, تو کیا ویژن ہے سر؟ آپ اپنے اس ڈویژن کے لیے خاص طور پر کیا کام کرنے والے ہیں, خاص طور پر یوتھ کے لیے, جو ہے ہماری وومن ڈپارٹمنٹ کے لیے, اور مختلف ان شعبوں میں آپ کیا کام کرنے والے ہیں؟ کام تو پہلے جو ہمارے ادھورا رہ گیا ہے اس کو ہم پہلے مکمل کریں گے. اس کے بعد جب ایجوکیشن کے حوالے سے پہلے جو سٹیپ ہم نے لی تھی پبلک سکول آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اپنے حکومت کے 6 مہینوں میں ہم نے تیار کر کے دیا سب ڈویژن جگلوٹ کو فرسٹ تحفہ. اس کے بعد یہاں بہت سارے روڈ بنے ہیں. ہمارا یہ ہاسپٹل 30 بیڈ یہ تیار ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سارے ڈسپنسریاں اور گاش پوٹ تک روڈ یہ سارا ہمارے اپنے منصوبے ہیں اور تقریباً مکمل بھی ہو چکے ہیں. تو آگے جو رہ گئے ہیں وہ کام بھی ہم کریں گے. ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے ہم نے کام کرنا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو کام کرنا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا ہے. اور واٹر سپلائی ہمارا جو ٹینڈر ہونے کو 1 دن تھی نوٹس نکل کے, پھر تبدیلی حکومت نے ان کو بھی رکوایا. ایسے لوگوں کو کیسے ووٹ دیں گے لوگ جو ترقیاتی کام کو روکتے ہیں؟ تو اس لیے میں تو یقیناً کہتا ہوں ان کے 2 یا 3 سیٹیں بڑی مشکل سے جی بی میں آئیں گے. سر ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین جی بی کی سیاست کے اندر ہلچل مچ چکی ہے. جہاں موسم خزاں جی بی کی طرف آ رہا ہے تو وہاں گلگت بلتستان کے اندر سیاسی گہما گہمی کی وجہ سے موسم سرسبز و شاداب ہو گیا ہے. موسم کی بہاریں ہیں. دیکھتے ہیں جی بی کے الیکشن کے حوالے سے کیا مسلم لیگ نون پھر سے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا پی ٹی آئی اس جی بی کے الیکشن کو ون کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان مبارک حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.